बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अम्मा की दोस्त कोयटा से कंबल ला कर बेचा करती और एक कंबल अम्मा को दे दिया करती, जो अम्मा मेरे जहेज़ के लिए रख दिया करती। लेकिन ऐसा करते करते बहुत सारे कंबल जमा हो गए। एक दिन अम्मा घर नहीं थी और एक औरत मांगने आई कि बेटी शादी है, कुछ मदद कर दो, तो मैंने एक कंबल उसे दे दिया। अगले दिन वो औरत पुलिस को लेकर आई। अम्मा पुलिस को देखती डर गई। घर आकर पुलिस ने सारे कंबल बाहर निकाले, लेकिन जैसे ही कंबल खोले मुझ पर क़यामत टूट पड़ी कि हर कंबल में मेरा नाम समन है, मेरा ताल्लुक़ रावलपिंडी से है। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। अब्बा बैंक में नौकरी करते थे, एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे थे। जब से मैंने होश संभाला था घर में अमन और सुकून था। अब्बा अम्मा की बहुत इज़्ज़त करते थे। कोई भी काम करना होता पहले अम्मा से मशवरा करते। अम्मा बहुत कहती कि जैसे आपको बेहतर लगे कर लिया करें। मैं औरत ज़ात क्या मशवरा या राय दे सकती हूँ। अब्बा कहते कि ऐसी बात नहीं है, औरत ही तो जो बिना किसी सिले की खिदमत करती है, घर संभालती है, बच्चे पालती है। ऐसे ही तो नहीं कहते कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। अम्मा अब्बा की बातें सुनकर मैं मुस्कुरा जाया करती थी। कुछ दिनों से अब्बा की तबीयत कुछ अजीब सी थी। बात बात पर लड़ने लगते। कभी अम्मा से कहते कि खाना तो सही तरह से बनाना सीख लो, सारा दिन काम करो और घर आकर अच्छा खाना भी नसीब नहीं होता। पता नहीं अब्बा को क्या हो गया था। पहले तो कभी अब्बा ने अम्मा से ऐसे बात नहीं की थी। और अम्मा के हाथ में इतना जायका था कि अब्बा तारीफ़ें करते करते थका नहीं करते थे। पता नहीं अचानक अब्बा ऐसे क्यों हो गए थे। जब काम से घर आते तो उलझे हुए होते, कभी नंगे पाँव फिरने लगते और कभी गर्मी में भी धूप में बैठ जाया करते। अम्मा पूछती क्या बात है, कोई परेशानी है। अब्बा कहते कि कुछ नहीं, बस सर में मुसलसल दर्द रहने लगा। अम्मा ने कहा कि पहले भी कभी ऐसा हुआ है। अब्बा ने कहा कि नहीं, आम दर्द तो सबको कभी कभी हो ही जाता है, लेकिन ये दर्द ऐसा है कि जैसे सर पर कोई पत्थर ला कर रखा हो और उसके वज़न से दर्द बढ़ता जा रहा हो। ये कैफियत बनी हुई है। अम्मा ने कहा कि आप खाना खा लें, फिर सर दर्द की गोली खाकर आराम कर ले, फ़र्क पड़ जाएगा। अब्बा दिन ब दिन कमज़ोर हो रहे थे। अम्मा भी अब्बा को देखकर परेशान थी। फिर अम्मा ने कहा कि डॉक्टर को दिखा ले, ब्लड प्रेशर का मसला ना हो। अब्बा ने कहा कि कहीं जाने का दिल नहीं चाह रहा, बस जी चाहता है कि आंखें बंद करके पड़ा रहूं। फिर अम्मा खुद डॉक्टर को लेने चलेगी, जो उसी मोहल्ले में सुबह के वक्त बैठा करता था। डॉक्टर ने कहा कि कब से ये मसला है। अब्बा ने कहा कि 15 दिन होने वाले हैं। डॉक्टर ने ब्लड प्रेशर चेक किया, लेकिन सब बिल्कुल नॉर्मल था। अब्बा ने कहा कि तकलीफ़ ऐसी है कि समझ नहीं आ रही कि कैसे दूसरे को समझाऊं। सर में दर्द है भी और नहीं भी। दर्द रुक भी जाए तो सर पर वज़न रहता है और ऐसे लगता है जैसे दर्द मुसलसल है या शायद नहीं। मैं अपनी तकलीफ़ को बयान नहीं कर पा रहा। अब्बा की हालत दिन ब दिन ख़राब होती जा रही थी। अब्बा को देखकर अम्मा रो रही थी। डॉक्टर ने कहा कि ये दवाएं लिख दी हैं, आप दवाई के साथ साथ फल और अच्छी ग़िज़ाएं खिलाएं इनको, जल्दी ठीक हो जाएंगे, परेशानी की कोई बात नहीं। डॉक्टर ये नहीं कहते कि मरीज़ की हालत हमारी समझ से बाहर है, आप किसी डॉक्टर को दिखा लें। अपनी फ़ीस बनाने के लिए दूसरे इंसान की ज़िंदगी से खेलते हैं। अब्बा आजकल बहुत सोया करते थे, जब देखती अब्बा नींद में रहते। अब्बा की तबीयत संभल नहीं रही थी। अम्मा को अचानक ख्याल आया कि क्यों ना इमाम मस्जिद से पानी दम करवा कर ले आऊँ, अल्लाह ताला की पाक कलाम में बहुत ताकत होती है। फिर अम्मा पानी में दम करवा कर ले आई। इमाम साहब ने अम्मा को एक तावीज़ दिया कि इसे अपने शोर के गले में पहना दे और ये पानी उनको पिलाएं भी, सर और चेहरे पर भी लगाएं, और ये अमल इतने दिन जारी रखें जब तक वो सेहतयाब नहीं हो जाते। अब्बा को इस तरह तकलीफ़ में 1 माह होने वाला था और इतने दिन बिना बताए छुट्टियां करने पर बैंक वालों ने अब्बा को नौकरी से निकाल दिया था। अब्बा को कोई होश नहीं थी। फिर अम्मा हर तीसरे दिन पानी दम करवा कर लेकर आती और अब्बा को पिलाती। अब्बा पहले से बेहतर हो रहे थे, जो हर वक्त नींद थी वो भी अब बेहतर हो रही थी। अम्मा कुरान पाक की आयत पढ़कर अब्बा के ऊपर दम करती हैं और रो रो कर दुआएं मांगती। अल्लाह के करम से अब्बा दिन ब दिन बेहतर हो रहे थे। फिर अब्बा पहले की तरह सेहतयाब हो गए और जब अब्बा को पता चला कि उन्हें बैंक से निकाल दिया गया है तो अब्बा बहुत टेंशन में रहने लगे। अम्मा ने कहा कि आप ऐसे परेशान ना हुआ करें, अल्लाह के करम से आप ठीक हो गए हैं। अब अल्लाह के फ़ज़ल से काम भी मिल जाएगा और जो रोज़ी किस्मत में लिखी है वो मिलकर ही रहेगी। फिर अब्बा रोज़ से काम ढूंढने निकल जाते। अब्बा पहले बैंक गए थे, उनसे बात करता हूँ और बताता हूँ कि मेरी तबीयत ठीक ना होने की वजह से मैं काम पर नहीं आ सका था, लेकिन उन्होंने कहा कि हम आपके ठीक होने का इंतज़ार नहीं कर सकते थे। हमने अब आपकी जगह एक ज़रूरतमंद लड़की को दे दी है, हम माज़रत ख़्वाह हैं, आप जा सकते हैं। अब्बा मायूस होकर घर वापस आ गए। अब्बा ने कहा कि लोग तो 2 माह की छुट्टियां ले लेते हैं और मुझे तो अभी 1 माह भी नहीं हुआ था और उन्होंने मेरी सीट किसी और को दे दी। अम्मा ने कहा कि अब इस बात को जहन पर सवार ना करें, नौकरी का क्या है, आज नहीं तो कल मिल ही जाएगी। फिर एक दिन अब्बा को कारखाने में काम मिल गया। अब्बा की आमदनी इतनी थी कि बस गुज़र बसर हो जाया करता और कोई ज़रूरत पूरी नहीं होती थी। अब्बा कारखाने से फारिग होकर कहीं और भी काम ढूंढने, लेकिन कोई बात नहीं बनी। अब्बा ने कहा कि कल को बेटी की शादी भी करनी है, अगर ऐसे ही हालात रहे तो ये सब कैसे होगा।
اب تو لڑکے والے لڑکی تو بعد میں دیکھتے ہیں، پہلے یہ پوچھتے ہیں کہ جہیز میں کیا دو گے۔ ان لالچی لوگوں کو کسی غریب کے گھریلو حالات سے کوئی سروکار نہیں ہوتا، ان کی غرض تو روپیہ پیسہ ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی سادگی سے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شادی کی تھی اور ضرورت کا سامان دیا تھا۔ وہ تو اللہ کے نبی تھے، جو چاہتے دے دیتے، ان کو کسی چیز کی کمی نہ تھی، لیکن صرف اپنی امت کی آسانی کے لیے مثال قائم کی۔ لیکن ہم آج کے مسلمان تو صرف نام کے مسلمان رہ گئے ہیں نا، ان کے ہاتھوں سے کوئی محفوظ اور نہ زبان سے کوئی محفوظ۔ جب بھی کسی غریب کے گھر رشتے کے لیے جاتے ہیں تو اتنے تن سے باتیں کرتے ہیں کہ آپ کی تو گھر کی حالت ہی بتا رہی ہے، آپ اپنی بیٹی کو کیا دے سکتے ہیں؟ بہتر ہوگا جو 10-20 ہزار بیٹی کو دینا ہے وہ اپنے گھر پر لگا لیں، اور تب ایک باپ کے دل پر کیا گزرتی ہے یہ کوئی نہیں جانتا۔ ابا بہت رنجیدہ ہو گئے تھے۔ میں نے کہا کہ ابا آپ پریشان نہ ہوں، میں شادی ہی نہیں کروں گی، میں ہمیشہ آپ کے اور اماں کے ساتھ رہوں گی۔ ابا ہلکا سا مسکرائے اور کہا کہ میری بیٹی بہت بھولی ہے، اس دنیا میں رہنے والے لوگوں کی خصلت سے بے خبر ہے۔ ابا کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے اماں نے کہا آپ پریشان نہ ہوں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر کچھ دن سوچتے ہوئے اماں نے ابا سے کہا اگر آپ کہیں تو میں اپنے بھائی کی طرف جاتی ہوں اور اپنے حصے سے کچھ رقم لے لیتی ہوں۔ ابا نے کہا کہ نہیں، میں نہیں چاہتا کہ ہماری وجہ سے رشتوں میں دراڑ آئے۔ وہ تمہارے بھائی ہیں اور انسان کی فطرت ہے، جب اس سے اس کے باپ دادا کی وراثت سے حصہ مانگا جائے تو وہ بگڑ جاتا ہے، اگر وہ انسان کا دل اچھا ہو۔ مگر اگر انسان کا دل اچھا ہو، اپنے دین اور شریعت کے بارے میں جانتا ہو، تو وہ بنا سوال کے ہی حقدار کو اس کا حق دے دے گا، اور جسے سرے سے ہی کچھ پتہ نہیں، جس نے یہ سوچ رکھا ہو کہ جو اسے وراثت میں ملا ہے وہ اس کا اکیلا حقدار ہے، پھر بھلا وہ کیا دے گا سوائے باتوں اور طنز کے۔ اماں نے کہا کہ جو بھی ہو میں ایک دفعہ ضرور جاؤں گی۔ زیادہ سے زیادہ وہ کیا کریں گے؟ مجھے گھر سے نکال دیں گے، مجھ سے رشتہ ختم کر لیں گے تو کر لیں، لیکن میں آپ کو اس طرح پریشان نہیں دیکھ سکتی۔ اور پھر اماں مجھے لے کر ماموں کی طرف آ گئی۔ ان سے مل کر مجھے ایسے لگا کہ جیسے انہیں ہمارا آنا اچھا نہیں لگا۔ مجھے اور اماں کو ان کے گھر بیٹھے 1 گھنٹہ ہونے کو تھا جب ممانی آئی اور اماں سے کہا کہ آج بھائی کی یاد کیسے آ گئی؟ اماں نے کہا کہ آپ لوگوں نے کب میری خبر لی آ کر جو مجھ سے گلہ کر رہی ہیں؟ پھر اماں نے کہا کہ مجھے بھائی سے ضروری بات کرنی ہے، آپ مہربانی کر کے انہیں بلا دیں۔ پہلے تو ممانی ٹال مٹول کرتی رہیں، پھر جب دیکھا کہ یہ تو بیٹھی ہے پھر ماموں کو بلا کر لے۔ کیسی عجیب بات ہے نا کہ جو بہن بھائی چھوٹے ہوتے ہیں ایک دوسرے پر جان دیتے ہیں تو وہ جب بڑے ہو کر الگ رشتوں میں بٹ جاتے ہیں تو کیسے رویے اور نظریں بدل لیا کرتے ہیں۔ ماموں نے جب ہمیں دیکھا تو ان کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات تھے۔ ماموں نے اماں سے کہا کہ کیسی ہو، آج کیسے آنا ہوا، خیریت؟ کتنی بیگانگی تھی ماموں کے لفظوں میں۔ اماں نے کہا کہ مجھے اپنے حصے کی رقم چاہیے جو بابا نے امانت کے طور پر آپ کے پاس رکھوائی تھی، اور کہا تھا کہ جب بھی ضرورت ہو آ کر آپ سے لے لوں۔ اب مجھے ضرورت ہے، آپ کی مہربانی ہوگی وہ رقم مجھے دے دیں۔ اماں کی بات سن کر ماموں نے بہت غصے سے دیکھا اور کہا کہ وہ رقم تو میں نے کام پر لگا دی، مجھے پتا ہوتا کہ تم نے آنا ہے تو بندوبست کر کے رکھتا، اب میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ ماموں نے اماں سے کہا کہ مجھے تو کاروبار میں پہلے ہی بہت نقصان ہوا تھا، میں تو بیمار رہتا ہوں، تمہیں تو خود کچھ سوچنا چاہیے۔ اماں نے کہا کہ اللہ آپ کو صحت دے، لیکن میں بھی مجبور ہوں، آپ کچھ بھی کر کے پیسوں کا انتظام کر دیں، میں یہی ہوں۔ ماموں نے کہا کہ تم گھر چلی جاؤ، جیسے ہی پیسوں کا کچھ بنا تمہیں بتا دوں گا۔ اماں مجھے گھر لے کر واپس آ گئی۔ وہاں سے آتے ہوئے اماں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ماموں شروع ہی سے ہم سے دور رہے، ابا اتنے بیمار رہے لیکن ماموں نے پوچھا تک نہیں، اس لیے اماں نے ان کی طرف آنا جانا بہت کم کر دیا تھا۔ ماموں نے اماں کے حصے کی رقم کیا دینی تھی، الٹا سیدھے منہ بات کرنا بھی گوارا نہیں کیا اماں سے۔ ماموں نے ہمیشہ اپنا مفاد دیکھا اور ساری زندگی لالچ میں گزاری۔ جب سے ماموں کے ہاں سے آئی تھی اماں بہت خاموش تھی اور پریشان بھی۔ میں نے کہا کہ آپ ایسے رشتوں کے لیے کیوں پریشان ہیں جس سے آپ کے دکھ سکھ سے کوئی لینا دینا نہیں؟ ٹینشن تب ہونی چاہیے اگر وہ اچھے ہوتے اور آپ کا احساس کرتے، جو شروع ہی سے آپ کے کچھ نہیں لگتے ان کے لیے خود کو تکلیف کیوں دے رہی ہیں؟ میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے کبھی ماموں کو آپ کا حال احوال پوچھتے نہیں دیکھا۔ میں تو آپ کی خاطر آپ کے ساتھ چلے گی، ورنہ مجھے ان سے نفرت ہے۔ جس انداز میں ماموں نے آپ سے بات کی ایسے تو کبھی غیر بھی نہیں کرتے۔ اماں نے کہا کہ بس تم اب خاموش ہو جاؤ، میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں، تمہارے ابا کو کیا جواب دوں گی؟ انہوں نے کہا تھا کہ مت جاؤ، وہاں کوئی فائدہ نہیں، لیکن میں نے ان کی بات نہیں مانی اور اب پریشان ہو کر بیٹھی ہوں۔ میں نے اماں سے کہا کہ اب ان بے ضمیر رشتوں کی ٹینشن نہ لیں، بھول جائیں سب۔ اماں نے کہا کہ کاش یہ بھول جانا کتنا آسان ہوتا، تو آج میرے اپنوں کے رویے میرے دل کو چھلنی نہ کرتے۔ اماں نے ماموں کی بات اور رویے کو دل سے لگا لیا تھا اور اس ٹینشن میں بیمار پڑ گئی تھی۔
ابا نے اماں سے کہا کہ تمہیں روکا بھی تھا کہ نہ جاؤ، کچھ حاصل نہیں ہوگا، لیکن تم نے نہیں مانی اور اب ٹینشن اتنی سوار کر لی ہے کہ بستر سے لگ گئی ہو۔ اماں نے کہا کہ خون کے رشتے ایسے ہی ہوتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی ان کا خیال دل سے نہیں جاتا ہے۔ ابا نے کہا کہ تم اب ان باتوں کو بھولنے کی کوشش کرو اور اپنی بیٹی کے لیے خود کو سنبھالو۔ ابا کام پر چلے جاتے اور شام کو واپس آتے۔ ایک دن میں نے ابا سے کہا کہ میں بھی نوکری کرنا چاہتی ہوں، سارا دن گھر میں بور ہوتی رہتی ہوں، کام کروں گی تو مصروف رہوں گی۔ ابا نے کہا کہ باہر کے حالات اچھے نہیں ہیں، تم نہیں جانتی کہ عورت کے لیے گھر سے باہر کی دنیا کتنی مشکل ہے۔ ابا نے کہا کہ میں تمہیں اس بات کی کبھی اجازت نہیں دوں گا۔ ابا کی بات سن کر میں خاموش ہو گئی۔ اماں بازار گئی تھی اور جب گھر آئی تو بہت خوش تھی۔ میں نے کہا کہ اماں کیا بات ہے، آج تو آپ بہت خوش لگ رہی ہیں۔ اماں نے کہا کہ بات ہی ایسی ہے، آج بازار میں مجھے میری دوست ملی ہے، ہم ایک ہی محلے میں رہا کرتی تھی اور ایک ساتھ اسکول جاتی۔ اماں نے کہا کہ ہماری دوستی اتنی گہری تھی کہ اگر کسی دن میں اسکول نہ جاتی تو میری دوست بھی میری وجہ سے اسکول نہ جاتی۔ میں اسے بہت کہتی کہ تم اسکول جایا کرو، تمہاری اماں مجھے برا بھلا کہتی ہیں کہ میں نے ان کی بیٹی کو بگاڑ رکھا ہے، لیکن وہ نہ مانتی۔ کہیں جانا ہوتا تو یا کہیں تہوار ہوتا یا محلے میں کسی کی شادی ہوتی تو ہم دونوں سہیلیاں ایک ساتھ ہی جایا کرتی۔ پھر اماں نے کہا کہ میری دوست مجھے کہتی ہے کہ جب تمہاری شادی ہوگی تو اسی دن میری بھی شادی ہوگی، ہم ایک ہی دن دلہن بنیں گے، اور میں اس کی باتیں سن کر ہنسنے لگتی۔ اماں نے کہا کہ وقت گزر گیا اور میرے گھر والوں نے تمہارے ابا کو میرے لیے پسند کر لیا۔ میں بہت خوش تھی۔ میں نے یہ بات اپنی دوست کو بتائی، وہ مجھ سے خفا تھی کیونکہ میرے گھر والوں نے میری منگنی اتنی جلدی میں کی تھی کہ میں اپنی دوست کو بھی نہ بتا سکی، اور اس لیے وہ مجھ سے ناراض تھی۔ اماں نے کہا کہ میں نے سب کچھ اپنی دوست کو بتایا، پھر مان کے، اور میری شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ میری دوست نے کہا کہ تم اتنی جلدی شادی نہ کرو، تمہارے جانے کے بعد میں اکیلی رہ جاؤں گی۔ میں نے کہا کہ میرے ہونے والے شوہر کی خواہش پر جلدی شادی کر رہے ہیں۔ اماں نے پھر بتایا کہ ان کی شادی ہوگی اور اماں شادی کے بعد دوسرے شہر آ گئی، اور پھر اماں اپنی زندگی میں مصروف ہو گئیں اور وقت گزرنے لگا۔ نانا نانی کی وفات کے بعد اماں نے وہاں جانا چھوڑ دیا اور پھر کبھی ان کی دوست سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، اور آج ایک عرصے بعد اماں کی دوست ملی تھی اور اماں بہت خوش تھی۔ ایک دن اماں کی دوست گھر ملنے آئی، انہوں نے اماں سے بھی کہا کہ تمہاری بیٹی تمہاری طرح بہت خوبصورت ہے۔ اماں نے کہا کہ ماشاءاللہ کہو بہن، نظر نہ لگا دینا میری بیٹی کو۔ اماں کی دوست نے کہا کہ میری نظر نہیں لگتی، میری تو یہ بیٹیوں جیسی ہے۔ پھر اماں کی دوست نے کہا کہ تم نے بتایا تھا کہ اس کے لیے بہت اچھے گھر کا رشتہ آیا ہے، بنی کوئی بات کہ نہیں؟ اماں نے کہا کہ ہاں، اللہ کا شکر ہے، بات پکی ہو گئی ہے، کچھ دنوں تک باقاعدہ منگنے کی رسم کریں گے، اور پھر آئے روز اماں کی دوست ہمارے گھر آتی اور اماں کی اور میری پسند کے کھانے بنا کر لے کر آتی۔ اماں کی دوست سے کمبل فروخت کرتی تھی اور ہر بار ایک کمبل اماں کو دے دیا کرتی، اور پھر اچانک میری طبیعت خراب ہونے لگی۔ چلتے چلتے آنکھوں کے آگے اندھیرا آ جاتا اور کبھی نیند میں ڈر جاتی، کبھی ایسا محسوس ہوتا کوئی میرے پیچھے کھڑا ہے۔ اماں مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی، ڈاکٹر نے کہا کہ کمزوری ہے، اس وجہ سے طبیعت خراب رہنے لگی ہے، لیکن مجھے کچھ فرق نہیں پڑا اور میری طبیعت پہلے سے بھی زیادہ خراب ہو گئی۔ ابا نے کہا کہ ہم شہر چلتے ہیں، کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں، لیکن میں نے انکار کر دیا اور کہا کہ میں کہیں نہیں جاؤں گی، اور میں رونے لگی۔ اماں ابا بہت پریشان ہو گئے تھے میری حالت کو دیکھ کر۔ پھر ایک دن جہاں میرا رشتہ کیا تھا وہاں سے لڑکے کی بہن آئی اور اس نے مجھے دیکھ کر کہا کہ آپ کی بیٹی تو بیمار ہے اور آپ نے ہم سے چھپایا۔ اماں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں، بس موسمی بخار ہے، جلدی ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ لیکن لڑکے کی بہن نے کہا کہ بس کریں، اور کتنا جھوٹ بولیں گے، میں ابھی اور اسی وقت یہ رشتہ ختم کرتی ہوں، اور اسی طرح میرا رشتہ بھی ختم ہو گیا۔ اماں کی دوست کوئٹہ سے کمبل لا کر بیچا کرتی اور ایک کمبل اماں کو دے دیا کرتی جو اماں میرے جہیز کے لیے رکھ دیا کرتی، لیکن ایسا کرتے کرتے بہت سارے کمبل جمع ہو گئے تھے۔ ایک دن اماں گھر نہیں تھی اور ایک عورت مانگنے آئی کہ بیٹی کی شادی ہے، کچھ مدد کر دو، تو میں نے ایک کمبل اسے دے دیا۔ اگلے دن وہ عورت پولیس کو لے آئی۔ اماں پولیس کو دیکھتے ہی ڈر گئی۔ گھر آ کر پولیس نے سارے کمبل باہر نکالے، لیکن جیسے ہی کمبل کھولے مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی کہ ہر کمبل میں میرے سر کے بال اور کچھ عجیب قسم کی چیزیں تھیں جن پر لال اور کالے رنگ سے کچھ عجیب سا بنایا گیا تھا۔ اس عورت نے کہا کہ یہ جادو کرتی ہے، ان کو حراست میں لے لیں، اور تبھی ابا بھی گھر آ گئے اور اماں نے کہا کہ یہ کمبل میری دوست نے دیے تھے، ہم نے تو کبھی انہیں کھول کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ پھر پولیس والوں نے کہا کہ اپنی دوست کو یہاں بلائیں، اور پھر اماں نے اپنی دوست کو کال کی اور کہا کہ مجھے تم سے کچھ کام ہے، گھر آؤ، تمہیں کسی سے ملوانا ہے۔ اور جب اماں کی دوست گھر آئی تو پولیس نے ان کو پکڑ لیا اور پوچھا کہ تم نے یہ کمبل کہاں سے لیے ہے اور یہ سب کیا ہے۔ اماں کی دوست نے اماں کو عجیب نظروں سے دیکھا اور کہا کہ تم نے مجھے دھوکے سے بلایا ہے، جو تمہارے ساتھ کیا مجھے تو اس سے بھی زیادہ برا کرنا چاہیے تھا تمہارے ساتھ، تم نے شروع ہی سے میرے پسند کی ہر چیز مجھ سے چھین لی تھی، اس لیے میں تمہیں برباد کرنا چاہتی تھی۔ اماں حیران ہو کر اسے دیکھ رہی تھی۔ اماں نے کہا کہ میں نے تم سے کیا چھینا اور تم مجھ سے نفرت کیوں کرتی ہو؟ پھر اماں کی دوست نے اماں سے ابا کی طرف دیکھ کر کہا کہ جب تمہاری منگنی اس شخص سے ہوئی تو میں اسے تم سے پہلے پسند کرتی تھی، لیکن اس سے تمہیں مجھ پر ترجیح دی اور تم نے میری محبت مجھ سے چھین لی۔
تب سے میں نے ٹھان لی تھی کہ تم سے تمہاری خوشی چھین لوں گی۔ پہلے تمہارے شوہر پر جادو کروایا، لیکن یہ بچ گیا اس تعویذ کی وجہ سے جو اس کے گلے میں ڈالا ہے۔ اس دن بازار میں تم سے ملنا اتفاق نہیں تھا، بلکہ میں نے جان بوجھ کر تم سے ٹکرائی تھی اور پھر تمہارے گھر آنے لگی۔ ایک دن تمہاری بیٹی سو رہی تھی اور تم کچن میں تھی۔ میں نے چپکے سے اس کے تھوڑے سے بال کاٹ لیے اور رشتے کے بہانے اس کی تصویر تم سے لے لی، اور جو کچھ تمہارے گھر کھانے کو لاتی تھی اس پر عمل کروا کر لاتی تھی۔ اس لیے تمہاری بیٹی بیمار پڑ گئی اور اس کا رشتہ ختم ہو گیا۔ اس دن لڑکے کی بہن کو بھی میں نے بتایا تھا کہ تمہاری بیٹی تو بیمار ہے، اور انہوں نے رشتہ ختم کر دیا۔ پھر میں نے اس کی تصویر اور بالوں پر عمل کروایا، اور ہر کمبل میں اس کے بال اور خاکہ بنی تصویر رکھا کرتی تھی جس پر بنگالی عمل کیا ہوتا تھا۔ تمہاری قسمت اچھی تھی جو تمہاری بیٹی بچ گئی، ورنہ بس 3 کمبل رہ گئے تھے اور اس کے تم اور تمہاری بیٹی نے پاگل ہو جانا تھا۔ اماں رو رہی تھی اور اپنی دوست سے کہا کہ میں تو تم سے بہنوں سے بڑھ کر پیار کرتی تھی، تمہیں اپنی دوست نے ہی بہن مانا، لیکن تم مجھے ہی ڈستی رہی اور حسد کی آگ میں اتنا آگے نکل گئی کہ میری معصوم بیٹی کو بھی نہیں چھوڑا۔ تم مجھے اور میری بیٹی کو پاگل کرنا چاہتی تھی۔ میری بد دعا ہے کہ تم پاگل ہو جاؤ اور لوگ تمہیں پتھر مارے، تم گلی گلی بھٹکتی پھرو، کوئی تمہیں پانی تک کو بھی نہ دے۔ اور پھر پولیس والے اماں کی دوست کو پکڑ کر لے گئے۔ میں بے ہوش ہو چکی تھی۔ جب ہوش آیا تو اماں نے ابا سے کہہ کر امام صاحب کو بلوا لیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ 1 ماہ کے اندر اندر آپ کی بیٹی بالکل ٹھیک ہو جائے گی اور آہستہ آہستہ میں پہلے کی طرح صحت یاب ہوگی۔ ابا ہمیں لے کر دوسرے شہر آ گئے اور یہیں رہنے لگے۔ ابا نے میری شادی اپنے دوست کے بیٹے سے کر دی۔ میرے شوہر بہت اچھے ہیں، میرا بہت خیال رکھتے ہیں۔ اماں ابا عمرے پہ چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے گھر کی زیارت نصیب کروائی تھی جو قسمت والوں کو ہی ملا کرتی ہے۔ اماں کی دوست نے پولیس کی چلتی گاڑی سے چھلانگ لگا دی۔ وہ گاڑی کے پیچھے آتے ٹرک سے جا لگی، جس کی وجہ سے اس کی دماغی حالت بگڑ گئی اور وہ پاگل ہو گئی۔ پتہ نہیں کیوں لوگ جو دوسروں کی خوشی کامیابی جو اللہ نے ان کے نصیب میں لکھی ہوتی ہے برداشت نہیں کر پاتے اور دوسرے کے نصیب کو چھیننے کی کوشش کرتے ہیں، اور سوائے ذلت کے ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آتا۔ ماموں کو بھی ان کے لالچ اور حرص کی سزا مل گئی تھی۔ انہیں فالج کا اٹیک ہوا تھا جس کی وجہ سے وہ بول نہیں سکتے۔ انسان اپنا ناجائز مقصد پورا کرنے کے لیے وہ دوسروں کو اذیت و تکلیف دیتا ہے، لیکن اپنا انجام بھول جاتا ہے۔ برے کے ساتھ برا ہی ہوتا ہے، کیونکہ دنیا مکافات عمل ہے اور جیت اچھائی کی ہوتی ہے۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجئے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجئے، اچھی لگے تو شیئر کیجئے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجئے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔